सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? माशाअल्लाह, जब कोई खैरियत पूछे तो हमें भी खैरियत पूछनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और हम आ चुके हैं प्रोग्राम सच्ची बातें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, और जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं आप प्यारे प्यारे बच्चों, सच्ची बातें प्रोग्राम आ चुका है। सच्ची बातें प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे थे मेरे आने से पहले? आप बातें कर रहे थे। हम बातें करते हैं, और ज़ाहिर है इंसान है तो बातें करेंगे। हैं, जानवर बातें करते हैं? नहीं। करते होंगे, अपने अंदाज पे करते होंगे। चूटियाँ देखिए, कभी चूटियाँ चल रही होती हैं, चलती हुई देखी हैं, फिर आपस में दो टकराती हैं, सर से सर मिला के कुछ ना कुछ वो करती हैं। तो वो क्या करती हैं? बातें। वो अपने अंदाज में बातें करती होंगी, जानवर भी। लेकिन बहरहाल इंसान जो है वो बोलते हैं अच्छे अंदाज से, और उनको अच्छे अंदाज से अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। इसीलिए हम प्रोग्राम लेकर आते हैं सच्ची बातें। क्योंकि हम सच्ची बातें सुनेंगे, अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। तो जो सुनेंगे वही बोलेंगे, वही बोलेंगे ना। अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छी बातें बोलेंगे, और अगर बुरी बुरी बातें सुनी तो फिर हमारी ज़बान पर भी बुरी बातें आएंगी। इसलिए हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए, सच्ची बातें प्रोग्राम देखना चाहिए। और सच्ची बातें प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस प्रोग्राम के अंदर होते हैं 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नाम सुनते हैं, उनके माना भी जाना करते हैं। दूसरा सेगमेंट हुआ करता है ऐसे हैं हमारे, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ के वाक़यात सुना करते हैं। और तीसरा एंड लास्ट सेगमेंट हुआ करता है सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस सुनते हैं, आपकी प्यारे प्यारे फरमान सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, आपने कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ रहना है। आप तो कहीं नहीं जा रहे, आप भी जा रहे हैं? आप कहीं जा भी नहीं सकते, अभी तो हैं यहीं पे बैठे रहेंगे हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर। तो जो घरों पर बैठे हैं, आपने भी कहीं नहीं जाना, वरना क्या होता है, बच्चे थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, कहीं चले आते, कुछ नज़र आ जाता है खेल कूद की चीज़ें। तो आपने वहाँ नहीं जाना, बल्कि हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहना है। और हम शुरू करने लगे हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके अपने पहले सेगमेंट में, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम सुना करते हैं। और आज जो हम नाम सुन रहे हैं वो है हाशिर। कौन सा नाम है? हाशिर नाम हम सुन रहे हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे सिफाती नाम हैं, जिनमें हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्वालिटीज़ को बयान किया जाता है। तो आज हम सुन रहे हैं हाशिर। और हाशिर कैसे लिखते हैं ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और हाशिर का माना क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। हाशिर का माना है जमा करने वाला। हाशिर के माने क्या हैं? जमा करने वाला। और इसी से हशर भी निकला है। हशर का लफ्ज़ सुना होगा ना आपने, क़यामत के बाद हशर होगा, यानी सब लोग जो है वो जमा होंगे, सारी दुनिया के लोग दोबारा से उठाए जाएंगे और वहाँ सब जमा होंगे और सबका फिर हिसाब किताब होगा। तो हमने आज सुना है हाशिर, जो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सिफाती नाम है, जिसका माना है जमा करने वाला। और इसका जिक्र हदीस पाक में भी आया। हदीस पाक सुना है आपको? जी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि मैं ही हाशिर हूँ कि तमाम लोग मेरे कदमों पर उठाए जाएंगे। तमाम लोग मेरे कदमों पर उठाए जाएंगे। कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे होंगे और तमाम अव्वलीन और आखिरीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे होंगे। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आगे हैं और तमाम अव्वलीन और आखिरीन, मतलब जो पहले आए हैं, जो बाद में आए, जितने लोग भी दुनिया में आए ना, कितने आए पता है किसी को?
بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور جو ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے۔ تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام محشر کے روز سب سے آگے ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے ایک حاشر، جو آج ہم نے سنا ہے، اور آپ کے نام تو نہیں سنے ہم نے۔ آپ کے نام کون ہے؟ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے؟ جی، میرا نام محمد زازان اتاری ہے۔ آپ ہیں محمد زازان اتاری، اور میرا نام سید محمد عزیر حسین اتاری ہے۔ سبحان اللہ، سید عزیر حسین اتاری، ماشاءاللہ ہماری جانی پہچانی شخصیت، مختلف ہمارے پروگرامز میں آپ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ اور موجود ہیں ہمارے عبدالہادی بھائی بھی آتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ایک نئے ہیں آپ۔ میرا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے۔ جی، ان کا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے، اور ہمارے پروگرام میں یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ ہم نے کون سا نام سنا ہے آج؟ جی، کون سا نام سنا ہے؟ حاشر، اور حاشر کا مطلب ہے جمع کرنے والا۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ سب کے آگے ہوں گے، اور سب آپ کے پیچھے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فالو کریں، آپ کے طریقے کو فالو کریں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا ہے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ۔ جی، وہ کتنا پیارا شعر ہے نا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ۔ جی، تو ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو بھی فالو کرے۔ اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایسے ہے ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی، تو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے ایسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں، پیارے پیارے واقعات سنا کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہم نے سنی بھی ہیں۔ تو آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہم نے جو پیچھے سنا تھا وہ یہ باتیں تھی نا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو جو غیر مسلم تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کو تکلیفیں دینے لگے، اور جو ایمان لاتے تھے صحابہ کرام ان کو بھی کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، بہت زیادہ ستایا کرتے تھے۔ تو اب ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایمان کی دعوت دیتے رہتے تھے، آپ تو تبلیغ کرنے سے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے سے رکتے نہیں تھے۔ انہوں نے اتنا تنگ کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اچھی باتیں بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ یہ جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے نا، کہاں کے؟ مکے کے، کافروں کے، ہاں، غیر مسلموں کے، مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے کیا تھے؟ سردار سمجھتے نا، جو لیڈرز تھے نا، ایک دفعہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور سوچ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی یہ ہم اتنی ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے اسلام کی دعوت دینا چھوڑتے ہی نہیں ہیں؟ ہم اتنا تنگ کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ نہیں رہے۔ آخر یہ لوگوں کو کیوں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ آخر یہ لوگوں کو کیوں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک آئیڈیا لگایا کہ ہو سکتا ہے بھائی انہیں کوئی عزت چاہیے ہو، بڑی جو ہے وہ نام چاہیے ہو، کوئی لیڈرشپ چاہیے کہ یہ لیڈر بن جائیں، لوگ ان کو ماننے لگ جائیں۔ تو جس کو لوگ ماننے لگتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لیڈر ہو جاتا ہے نا، سب اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک آئیڈیا لگایا، بھائی یہ لوگوں کو اس لیے شاید جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ یہ لیڈر بن جائیں، یا ان کو بہت زیادہ کوئی عزت مل جائے، یا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ چونکہ ان کے ماننے والے ہو جائیں گے تو جس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لیڈر کو کیا دیتے ہیں؟ گفٹ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں کہ خدمت کی جاتی ہے۔ تو شاید ان کو جو ہے بہت زیادہ کوئی پیسے چاہیے، بہت زیادہ پیسے چاہیے، اس لیے یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہی ہیں۔ ان کی اپنی سوچی ہوئی باتیں تھیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی تو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کو تو اللہ پاک کا حکم ہے، اس لیے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اب غیر مسلموں نے اس طرح کی باتیں سوچی، اور پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے
جو ہے اپنا ایک جو ہے نا نمائندہ بنایا. کیا بنایا بھائی؟ نمائندہ بنایا ایک شخص کو جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ کو جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ تم جا کر ان کا مقصد پوچھو کہ بھائی یہ کیوں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, کیوں لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا آپ سے اکیلے میں ملا. عتبہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اکیلے میں ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آخر اس اسلام کی دعوت دینے میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ یا آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو کوئی پیسے چاہیے, کوئی دولت چاہیے, کوئی لیڈرشپ چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں. آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دے دیں گے, لیڈرشپ آپ کو مل جائے گی, سب آپ کی باتیں مانیں گے. اور کوئی چیز کی آپ کو خواہش ہو, آپ کو یوں کہہ لیجئے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اور کسی چیز کی خواہش ہو آپ وہ بتائیں, ہم دے دیتے ہیں, ہم آپ کو دے دیتے ہیں. آپ یہ اسلام کی اور دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں. آپ جو یہ جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا آپ ان کو برا کہتے ہیں, یہ سارے کام آپ چھوڑ دیں. آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں. تو جب اس نے اس طرح کی باتیں کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باتیں سن کر قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کی. کیا کیا؟ چند آیتوں کی قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کی. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھا نا تو وہ جو عتبہ تھا نا, وہ جو اس طرح کی آفریں لایا تھا کہ آپ کو کوئی سی بڑی فیملی سے کوئی ریلیشن چاہیے, کوئی پیسے چاہیے, کوئی لیڈرشپ چاہیے, مال و دولت چاہیے, آپ ہمیں بتائیں, ہم یہ ساری چیزیں دینے کو تیار ہیں, ایسی باتیں کر رہا تھا. جیسے ہی اس کے سامنے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھا, وہ کانپنے لگا. کیا ہوا؟ کانپنے لگا. اور جو ہے نا اس کو بڑا خوف اس پر طاری ہو گیا. اور پھر کیا ہوا, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بس کیجیے. ڈر گیا ایک دم نا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے اللہ پاک کا کلام پڑھا. اور پھر کیا ہوا, عتبہ جو ہے نا وہ واپس چلا گیا, ساری باتیں اپنی چھوڑ کر واپس چلا گیا. اور جا کر پتہ ہے کیا ہوا, وہ بالکل چینج ہو چکا تھا. کیا ہوا تھا؟ چینج. آیا تھا ایسی آفریں لے کر اور جب واپس گیا تو بالکل چینج ہو چکا تھا. اور وہ خود بھی بڑی زبردست اسپیچ کرنے والا تھا, بڑی زبردست تقریریں کرتا تھا, لیکن قرآن کریم سن کر اس کا دل پھٹنے لگا تھا, اس پہ خوف ہو گیا تھا نا. اس نے کیا کیا تھا, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اب نہیں پڑھیے, بس کیجیے. تو پھر کیا ہوا, اس نے جا کر دوسرے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ شاعری, بلکہ وہ کچھ اور ہی ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے, قرآن پاک ہے. لیکن اس نے کہا یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے. یہ اس نے وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا. اسی لیے وہ کہتا ہے جا کر دوسرے سرداروں کو نا کہ تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر وہ کامیاب ہو گئے اور پورے عرب کے لوگ آپ کو ماننے لگے تو اس میں ہم قریشیوں کی عزت بڑھے گی, ہم قریش کے لوگوں کی عزت ہی بڑھے گی, ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی ختم کر دے گا. مگر لوگوں نے عتبہ کا یہ مشورہ نہیں مانا, بلکہ اپنی شرارتوں اور بے ادبیوں میں مزید اضافہ کر دیا. تو یہ ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک واقعہ سنا. جی اب چل رہے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. اور ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ سچے نبی کی سچی باتیں میں, جس میں ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں, آپ کے فرامین سنا کرتے ہیں. اور آج جو حدیث پاک ہم سننے والے ہیں وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان آ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان, یعنی رمضان آ گیا. برکت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ برکت والا مہینہ. انشاءاللہ ہمارے پاس بھی عنقریب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. جی, اور وہ کیسا مہینہ ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ برکت والا ہے. کیسا ہے؟ برکت والا مہینہ ہے. اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے, اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے. تمہارے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے. اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. کتنا پیارا پیارا مہینہ ہے. دوزخ تو پتہ ہے نا
کیا اس میں بہت سارے عذاب ہوتے ہیں، آگ کا عذاب ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، بڑے بڑے جو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ جہنم کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جائیں گے جنت میں جب لیں گے ہم رمضان کی برکتیں. جی تو رمضان میں جنت کے دروازے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرمایا اس میں مردود شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. مردود شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. جی شیطان ہوتے ہیں نا، کیا کرتا ہے شیطان؟ ہمیں برے کام کرواتا ہے. ہاں وہ برے چاہتا ہے کام کہ ہم کرواتا برے کام کریں اچھا اور دوزخ میں جائیں. ہاں یہ چاہتا ہے. جی عزیر بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ کیا کراتا ہے؟ گناہ کراتا ہے. آپ ملیں کبھی شیطان سے؟ نہیں ملے کبھی شیطان سے، تو پھر کیسے پتہ ہے شیطان برے کام کراتا ہے؟ شیطان سے ملے کبھی؟ نہیں. پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دماغ میں ہاں نظر ہمیں نہیں آتا لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. شرارتیں ہوتی ہیں نا، تنگ کرنا، اور جو اچھے کام ہیں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں وہ چیزوں سے ہمیں روکنا، یہ کام کون کرواتا ہے؟ شیطان. کیسے کراتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے. رازان بھائی ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا جاؤ مکہ مارو اس کے. کسی کے جو ہے وہ پاؤں پکڑ کے جا کے دماغ میں ڈالتا ہے. کسی کے جو ہے وہ ٹانگ لگوا دی، کسی کے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کری. ایسے کرتا ہے ہاتھ پاؤں پکڑ کے؟ نہیں، بلکہ کسی کے دماغ میں ڈالتا ہے. کرتے ہم خود ہی ہیں، وہ ہمیں مشورے دیتا ہے، ہمیں اکساتا ہے، ٹھیک ہے اندر اندر. اس کے بعد ہم غلط کام کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، لیکن جب وہ برے کام کرتے رہیں گے تو جب بڑے ہو جائیں گے تب بھی کیا کریں گے؟ برے کام کرتے رہیں گے. بڑوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے کا ہے. تو بہرحال شیطان جو ہے رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے عزیر بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے. ہاں قید باندھ دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو تنگ نہ کرے اور وہ آرام سے عبادتیں رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے رہیں. جی تو ہمیں چاہیے کہ جب شیطان بھی قید ہے جو ہمیں غلط غلط آئیڈیا دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ بھی کرنی چاہیے اور اچھے کام بھی کرنے چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کون سی رات ہے وہ؟ شب قدر. یعنی اس میں اگر ہم نے عبادت کی تو وہ 1000 مہینوں سے گویا بڑھ کر عبادت ہوگی. تو وہ رات کون سے مہینے میں آتی ہے؟ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے. اور پھر فرمایا جو اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ بالکل ہی محروم ہے. وہ بالکل ہی محروم ہے. تو ہمیں اس رات کی اور اس مہینے کی بھلائیوں سے محروم نہیں ہونا. اور محروم کیسے ہوتے ہیں؟ جب اس مہینے میں یا اس رات میں اچھے کام نہیں کر رہے پھر کیا ہوگا؟ اس کی برکتوں سے ہم حصہ نہیں پا رہے. اگر ہم اچھے کام کرتے جائیں گے تو اس رات کی اور اس مہینے کی برکتوں سے حصہ پانے والے بن جائیں گے. جی بھائی تو ہم نے آج کون سے مہینے کی برکت کے بارے میں سنا؟ رمضان المبارک کے مہینے کی. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو قریب آنے والا ہے. کون سے مہینے کے بعد آتا ہے رمضان کا مہینہ؟ شعبان المعظم کے بعد. اور یہ شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اب یہ ختم بھی ہونے والا ہے اور پھر آ جائے گا رمضان المبارک کا مہینہ. اور یہ وہ مہینہ ہے جسے حدیث پاک میں برکت والا کہا گیا. برکت کیا ہوتی ہے چلیے یہ بتائیں. یہ مہینہ کون سا ہے جو رمضان کا مہینہ ہے؟ برکت والا. ہاں. اور یہ برکت خود ہوتی کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو سوال ہو گیا نا. جی بھائی لال بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا. شفا ہوتی ہے. شفا ہوتی ہے. شفا ہوتی ہے. شفا برکت ہوتی ہے. شفا بھی خیر اچھی چیز ہوتی ہے. اللہ پاک عطا فرمائے کوئی بیمار ہو تو. جی بھائی نیکی. برکت کیا ہوتی ہے؟ نیکی ہوتی ہے. دیکھیں برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھے کام کا زیادہ ہو جانا. برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھے کام کا زیادہ ہو جانا. اور رمضان میں قدرتی طور پر مسلمانوں کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے یعنی زیادہ ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا رزق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. نیکیوں کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے نا. 70 گنا ثواب. یعنی ایک نماز پڑھی تو اس کا ثواب 70 گنا ملے گا. کوئی ایک نیک کام کیا اس کا ثواب بہت زیادہ 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو نیکی بھی کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی. اور کیا ہوا؟ کھانا بھی رزق بھی زیادہ ہے. سحری میں کیا کیا ہوتا ہے بھائی زازان بھائی؟ سحری کرتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے؟ پراٹھے اور مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. اور افطار میں عبدالعادی بھائی فروٹ ہوتے ہیں مزے کے. سموسے ہوتے ہیں. لولو. شربت ہوتا ہے.
शरबत होता है, क्या होते हैं? समोसे, समोसे, पकोड़े और खजूर, खजूर होती है और जी रोल, रोल होते हैं। शरबत, शरबत होता है, ठंडा ठंडा है, मज़े की चीज़ें होती हैं। रोज़े रखे नहीं रखे इफ्तार पूरा होता है, ऐसे ही है भाई। छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे, सहरी में ज़रूर उठना है ना, चाहे रोज़ा रखा नहीं रखा, सहरी पूरी करनी है। और फिर इफ्तार में तो सबसे आगे होंगे छोटे मियाँ, तो सबसे छोटे जिन्होंने एक रोज़ा भी नहीं रखा, वो इफ्तार के टाइम सबसे पहले हमला, ये खा लूँ वो खा लूँ, फिर तबीयत भी ख़राब होना शुरू, ऐसे ही होता है। तो भाई हमें अच्छी अच्छी चीज़ें यकीनन मिलती हैं रमज़ानुल मुबारक में, अच्छी चीज़ें खानी भी चाहिए, लेकिन उसमें एहतियात भी रखने चाहिए। समोसे पकोड़े मसाइल भी कर सकते हैं, ये ठंडे ठंडे शरबत, फिर गले भी ख़राब हो सकते हैं, फिर खांसियाँ भी हो सकती हैं। हमारे लाल भाई को थोड़ी थोड़ी हो भी रही है। तो अगर हम इस तरह के शरबत पियेंगे ठंडे ठंडे और चीज़ें खाएंगे तो मसाइल भी हो सकते हैं। बहरहाल इस महीने में बरकतें तो बहुत सारी होती हैं, तो हमें जिस तरह खाने पीने में ज़्यादती होती है उसकी बरकतें हासिल करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, उस तरह नेकियां भी ज़्यादा करनी चाहिए। बच्चे भी बहुत सारी नेकियां कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनको रोज़े भी रखने चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग हैं रख सकते हैं। 2 रोजे रखे, अच्छा 2 रोज़े रखे हैं। अब तो छोटे से भी है ना, कितनी एज है आपकी? 7 इयर्स अभी 7 इयर्स नहीं हुई पूरी? हो गई, अभी हुई है। अच्छा तो 7 साल से बड़े जो होते हैं, अब तो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे आप हैं, वो तो रोज़े रख भी सकते हैं। और जो छोटे होते हैं वो क्या करें, वो दुरूद पाक पढ़ें, तस्बीह पढ़े, नेकियां तो वो भी कर सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उन्हें रोज़े भी रखने चाहिए। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम सच्ची बातों का वक्त हुआ कंप्लीट। आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और हमें दुआओं में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।